आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हैं। वसीम अख्तर को शहर की कुंजी मिल गई लेकिन रिहाई ना मिल सकी। कराची का निजाम जेल से कैसे चलाएंगे? कराची में पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो, जिए इमरान का नारा। क्या वाकई वसीम अख्तर सबको साथ लेकर चल सकेंगे? और सिफारतकारों के बजाय अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब, मकसद मसला कश्मीर को उजागर करना या सिर्फ घूमना फिरना? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। ऑपरेशन एक्शन इलेक्शन यानी थ्रिल, ड्रामा, सस्पेंस और टेंशन। 22 अगस्त से अब तक जो कुछ हो रहा है किसी फिल्म की कहानी मालूम होती है। हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल बदल रही है, रोज कहानी नए मोड़ ले रही है। पब्लिक में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर हमें एक्शन भी नजर आ रहा है। ये कहानी कराची में लिखी जा रही है और यहीं पर अक्सबंद भी होती नजर आ रही है। शहर कराची एक ऐसा शहर जहां लोग मुल्क भर से रोजगार की तलाश में आते हैं। ये शहर सबको अपना लेता है। इस शहर में एक ऐसी जमात भी है जो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के लिए विलन, मिलिटेंट सही लेकिन शहरियों की हीरो है। तभी तो जैसे भी हालात हों और वाकयात हों, वो वोट उसी जमात को देते हैं और हमेशा उसे ही जितवा देते हैं। इसके लोग पकड़े भी जाते हैं, क्रिमिनल्स भी कहलाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं और जेल तक जाते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ये सब 1992 में हुआ और अब फिर से हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तर नाराजगी के बावजूद कराची में MQM का मेयर आ चुका है। वसीम अख्तर जो डॉक्टर आसिम केस में जेर हिरासत हैं, जेल से ही इलेक्शन लड़े और अब जेल से ही हलफ उठाने पहुंचे। बख्तरबंद गाड़ी में सिर्फ उनकी एंट्री ही फिल्मी नहीं थी, बल्कि जो तकरीर उन्होंने की वो भी काफी फिल्मी थी। विक्ट्री का निशान, जोशीला अंदाज लेकिन मीठे अल्फाज। जिए मुत्तहदा, जिए भुट्टो और जिए इमरान खान का नारा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। जिए मुत्तहदा, जिए इमरान खान, ताकि सबको तसल्ली हो जाए। एक नए जज्बे और एक जोश के साथ हम हाथों में हाथ डाल के इख्तलाफात भुला के हम मिल के आगे चलते हैं। ये हम अहद करते हैं क्योंकि ओथ लेने के बाद अब हमारा सियासत से वैसे भी ताल्लुक खत्म हो चुका है। एक दूसरे के साथ मिलकर हाथों में हाथ लेकर आगे चलते हैं। मेयर कराची को आपने सुना। वसीम अख्तर की हलफ बर्दारी और हिरासत ने अब इंतजामी बहरान पैदा कर दिया है, क्योंकि कराची का मेयर जेल में है। ऐसे में इंतजाम चलाने के लिए, उनकी रिहाई के लिए ऑप्शंस हैं क्या हो सकता है और क्या कुछ होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। वसीम अख्तर की मेयर की हलफ बर्दारी के लिए जेल से आमद और फिर जेल वापसी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। और हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। आमिर साहब, जो मजमूई तौर पर हम सूरत हाल देख रहे हैं, वसीम अख्तर का बाहर आना, पहले तो इलेक्शन लड़ना जेल के अंदर, फिर बख्तरबंद गाड़ी में आज उनकी आमद हुई, उन्होंने हलफ भी उठाया और उसके बाद फिर उनकी वापसी हो गई जेल के अंदर। बड़ी फिल्मी और सस्पेंस भरी हुई ये कहानी है। अब आप ये बताएं कि ये जेल से ये निज़ाम चलेगा कैसे? देखिए, ये क्योंकि बात आपकी बिल्कुल सही है कि बड़ी ये फिल्मी सी कहानी है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म नहीं हकीकत है, इसलिए वो जेल से निज़ाम तो ये चला नहीं सकते। उससे ज़्यादा अहम बात ये है नाजिया कि मैं नहीं समझता हूँ कि वसीम अख्तर साहब को फौरी तौर पर निज़ाम चलाने की कोई परेशानी होगी जेल में बैठ के, क्योंकि अभी तक तो सूबाई हुकूमत ने फैसला ही नहीं किया कि क्या वो वाकई चाहते हैं कि कराची का निज़ाम उसके मुंतखब मेयर के हवाले किया जाए या नहीं किया जाए। आपको पता है कि लोकल बॉडीज़ के अंदर इख्तियारात का जो एक अरसे से झगड़ा चल रहा है, अभी उसका कोई हल नहीं निकला। जो बड़ा अहम चीज़ होगी वसीम अख्तर साहब के लिए वो ये कि कराची की सियासत वो जेल से में बैठ के उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं और MQM की सियासत के ज़रिए कराची की सियासत पर किस तरह से अपनी गिरफ्त जेल में बैठकर मजबूत करते हैं, क्योंकि ये सियासत है जो बड़ी तेज़ी से कराची के अंदर बदल रही है। MQM को भी किसी हद तक जो दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के समेत, उन सब को कराची में एक नई सियासत की, एक माइनस अल्ताफ सियासत की तलाश है। और अब देखना यह है कि जेल में बैठ के
کیا وہ ایسے کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے اس سیاست کی طرف وہ اپنی پارٹی کو چلنے میں جو آج مدد آغاز کر تھا وہ ہم نے سکیں۔ بڑا پازیٹیو ان کی باڈی لینگویج تھی. بہرحال جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب، وسیم اختر کے میئر بننے کے بعد ہمیں ایک انتظامی بحران ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اب کراچی کا جو میئر ہے وہ جیل میں ہے. ان کی رہائی کے آپشنز کیا ہیں اور کیا حکومت اس حوالے سے کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ماضی میں تو یہ ہوا ہے کہ جب بھی کسی لیجسلیٹر نے حلف اٹھایا ہے جیل میں آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب بھی ایک وقت پہ جب ممبر آف نیشنل اسمبلی تھے تو وہ بھی جیل سے آیا کرتے تھے، مگر وہ ذرا سا فرق اس لیے تھا کیونکہ وہ اسمبلی کے ممبر تھے. جہاں تک میرے علم میں ہے کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایگزیکٹو، کیونکہ میئر جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو فنکشن ہے، جی، تو وہ صرف ایک لوکل کاؤنسل کا ممبر نہیں ہے، بلکہ وہ انتظامی امور پہ بھی ان کی ذمہ داری آتی ہے. تو وہ جیل سے ووٹ کی حد تک تو بندہ جیل سے آ کے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، مگر انتظامی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ جیل سے ادا کرنی تو میں نہیں سمجھتا ممکن ہوں گی. جہاں تک رہائی کا سوال ہے وہاں تو یہ ضرور ہے کہ بیل ایپلیکیشن میں سرٹنٹی ایک گراؤنڈ یہ مزید ایک ایڈ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ اب رسپانسبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ان کا فلائٹ رسک بھی کم ہے اور ویسے بھی کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں، تو شاید بیل کی ایپلیکیشن زیادہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے وہ عدالت کو ہی کرنا ہے اور حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ کے حوالے سے تو عدالت کے پاس ہی ہے. عدالت کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، عامر صاحب آپ نے بھی سنا بیرسٹر صلاح الدین صاحب کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے اب وہ بیسیکلی کورٹ نہیں کرنا ہے، حکومت کے پاس اس وقت کوئی اختیار ایسا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ کوئی نرمی برتے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم کوئی پازیٹیو اس کے اندر دیکھیں گے کہ کوئی قدم ایسا لیا جائے گا؟ جی، ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس میں. کورٹ نے جو بھی کرنا ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جو بھی کرنا ہے کورٹ نہیں کرنا ہے، لیکن کورٹ نے کس بنیاد کے اوپر کرنا ہے؟ کورٹ نے اس بنیاد کے اوپر کرنا ہے جو پروسیکیوشن جو اس کو مواد مہیا کرے گی، جو ثبوت اس کو فراہم کرے گی، جو ایویڈنس اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن کی اسٹرینتھ ہے، وہی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ عدالت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بیل سمیت کہ ان کو بیل بھی دی جانی چاہیے اس مقدمے میں یا نہیں. یہ تو بڑا ایک لمبا پروسیس ہے. لمبا پروسیس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیاسی پروسیس ہے. ناجی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سیاست دانوں کے اوپر مقدموں کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بھی قانون یا ایویڈنس یا شواہد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ سیاست کی بنیاد پر ہوتا ہے. جہاں حکومت چاہتی ہے وہاں وہ ایک کیس کو بڑی اسٹرانگلی پرسو کر کے اور عدالت کے سامنے ایک عدالت کو جواز مہیا کر دیتی ہے کہ وہ کوئی سزا سنائے. اور جہاں حکومت نہیں چاہتی ہے وہاں وہ خود ہی اس معاملے کو اتنا لٹکا دیتی ہے کہ کچھ عرصے بعد عدالتیں بھی تنگ آ کے کہتی ہیں کہ جب آپ ہمارے پاس کچھ لے کے ہی نہیں آئیں گے تو ہم کس بنیاد کے اوپر. تو ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی پازیٹیو سیاست دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور دوسرے اداروں کی طرف سے بھی، تو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے نرمی بڑھتی جائے گی اور اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ حکومت سوچے گی کہ ہاں عوامی نمائندے جو منتخب ہوئے ہیں وہ عوام میں جائیں اور کام کریں. میرے خیال میں پہلے بھی ناجیہ میں نے سیاست کو زیادہ اہمیت دی نظام چلانے کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اس سیاست میں حکومت کا بھی بہت ہاتھ ہوگا. آج انہوں نے جو جی اے بھٹو اور جی اے عمران خان کے نعرے لگائے وہ ایک طرح سے اپیل تھی ان دونوں جماعتوں کے لیے کہ سیاسی طور پر ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، ہم منتخب نمائندے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، اور اگر آپ کو بھی ہماری طرح کراچی کے لیے ایک نئی سیاست، ایک معیشت کی تلاش ہے، خواہش ہے اس کی، تو اس سیاست کی طرف بڑھنے میں ہماری مدد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں سیاست اس پر غالب آئے گی اس مقدمے کے اوپر بھی، اور ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ ان پارٹیوں کو یہ احساس ہوگا کہ متحدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے بغیر اور اس کے منتخب میئر کا ساتھ دیے بغیر شاید وہ کراچی میں مائنس الطاف سیاست جو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. بالکل، جو متحدہ کی سیاسی اسپیس کا مطالبہ ہے وہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. Absolutely. ایک اور قانونی پہلو ہے بیرسٹر صلاح الدین صاحب، وہ یہ ہے کہ وسیم اختر کا کچھ دن پہلے ہی ایک بیان بھی آیا تھا اور انہوں نے اس کے اندر جیل ہی میں دفتر بنا دینے کا مطالبہ کیا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا قانونی طور پر ایسا مطالبہ ممکن ہے اور کورٹ اس طرح کا کچھ کسی طرح کی ہیلپ کر سکتی ہے وسیم اختر صاحب کی؟
دیکھیں ویسے تو اور بھی آپشنز ہیں. فار ایگزامپل ان کو اگر کہیں کوئی سب جیل ان کے گھر میں سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے جی اور پھر تمام جو آفس کی جو فیسلٹیز وغیرہ ہیں ان کے گھر میں انہیں فراہم کر دی جائیں تو یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے حکومت کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی گھر کو سب جیل قرار دے کر دفتر بنانے کا آپشن ہے، لیکن جیل میں ہی دفتر لگا کر نہیں دیا جا سکتا ان کو. بھی ماضی میں ہوا ہے کہ کئی جو پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ان کی رہائش گاہ کو ہی سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر دیگر جو معاملات ہیں وہ زیادہ آسانی سے انجام کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن شاید زیادہ ریئلسٹک ہے نسبتاً جیل میں ایک میئر کا آفس سیٹ اپ کرنا. عامر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آپشن کو کہ گھر کو ہی سب جیل بنا دیا جائے تاکہ وہ اپنے جو انتظامی امور ہیں گھر سے نمٹا سکیں؟ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا نا جی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایئر منتخب بھی ہو جاتا ہے اس کو آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت کو حاصل ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں عوامی حمایت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہر کو بڑا انتظار ہے. کئی سال ہو گئے کراچی کے پاس بڑی خوشی کی لہر تھی میئر کے. آپ نے موڈ دیکھا ہے آج پورے شہر کا، انٹرسٹ دیکھی ہے اس کے اندر کہ شہر کو انتظار بھی ہے کہ کوئی آئے. اس کو فادر آف دا سٹی کہتے ہیں میئر کو، اسی لیے تو شہر کو اپنے باپ کی تلاش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی آئے جو ان کا خیال رکھے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جس کو بہت زیادہ طول دے سکتے ہیں. سیاست اس کی بڑی گنجلک ہے، بڑی پھنسی ہوئی سیاست ہے. اس کو انریول کرنے میں ان کو بڑا وقت لگے گا، لیکن یہ اب ان کو ارجنٹلی یہ کام جو ہے وہ سنبھالنا پڑے گا. اور اس میں لیڈ سندھ کے چیف منسٹر مناز علی شاہ کو. لیکن جس طرح بہت تیزی کے ساتھ حالات بدلے 22 اگست کے بعد سے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا یا پھر اس کو کھینچا جائے گا؟ میں مناز علی شاہ کا جی میں نے اس لیے نام لیا کیونکہ میرے خیال میں اس سے قطع نظر کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیٹکس ہے اور وفاق کے اندر کس طرح کی سوچ ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کراچی جو کہ سندھ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر ہے، اس کے اندر اس پھنسی ہوئی صورتحال کا کوئی فوری حل نکالیں. ابھی وہ اسلام آباد میں ہیں، وہ جیسے ہی واپس کراچی میں پہنچتے ہیں میرا خیال ہے آنے والے دنوں کے اندر ہم مناز علی شاہ صاحب سے سنیں گے کہ ان کے ذہن میں کوئی واضح روڈ میپ ہے کہ کس طرح سے صورتحال کو آگے کی طرف بڑھایا جائے. بہت شکریہ عامر احمد خان صاحب آپ کا، اور صلاح الدین صاحب آپ شکریہ. کراچی کی صورتحال اس پر قابو پانے کی بہت تیزی سے ضرورت ہے. ایک بریک ہم لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات ہوگی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بننے والی جو نئی پارلیمانی رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی ہے، اس پر کافی تنقید سامنے آ رہی ہے. آخر کیوں، بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے پارلیمانی نمائندوں کی کمیٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے. 22 اراکین پر مشتمل اس کمیٹی میں 20 پارلیمنٹیرینز شامل ہوں گے، لیکن اس کمیٹی کے اعلان نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کمیٹی دنیا بھر میں کشمیر ایشو کو اجاگر کیسے کرے گی. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں نواز لیگ کے رہنما اور اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں سینیٹر عبدالقیوم صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا. موجودہ دور میں ڈپلومیسی ماہر لوگوں کا کام ہے، لیکن اس کمیٹی میں شامل جو اراکین ہیں بیشتر پارلیمنٹیرینز کے پاس سفارت کاری کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ خود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. ایسے میں آپ لوگ کشمیر کا جو حساس ایشو ہے دنیا بھر میں اس کو کیسے اجاگر کریں گے؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا، ان کا سفارت کاری کا تجربہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہاں سے جب بھیجا جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہر روز ہماری ڈیفنس کے اوپر، فارن پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، جس میں ہر صوبے کا اور ہر پارٹی کا نمائندہ کھڑا ہو کے اپنے ویوز دیتا ہے. اور اس کے لیے ابھی جب ہم یہ باہر جا رہے ہیں تو ان ایڈیشن ٹو جو ان کا اپنا نالج ہے، سب سے پہلے فارن آفس ان کو مکمل بریفنگ دے گا. جی. نمبر 2، جب یہ بریفنگ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہاں ان ملکوں کے، مثلا میں ابھی برطانیہ میں جا رہا ہوں تو میں آلریڈی ان ٹچ ہوں برطانیہ کی جو ہائی کمیشن ہے یہاں اس کے ساتھ، اور ان سے میں مدد لوں گا کہ وہ مجھے گائیڈ کریں کہ کن فورمز کے اوپر لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا. تیسرا، ہمارا جو سفارتخانہ ہے لندن کے اندر یا واشنگٹن کے اندر،
ان کو ٹاسکنگ فارن آفس نے آلریڈی کر دی ہے. عبدالقیوم صاحب آپ تو اپنی بھرپور تیاری ہیں، لیکن کشمیر پر پارلیمنٹیرینز کی کمیٹی کا جو قیام ہوا ہے اس پر بھارت میں بھی کافی تشویش پائی جا رہی ہے. ایسے میں بھارت بھی پاکستان کی اس کوشش کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا، تو بھارتی لابنگ سے نمٹنے کے لیے سفارتی سطح پر کیا اہم اقدامات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ بھارت کو تو ضرور اس میں تکلیف ہوگی کہ مختلف ممالک کے دارالحکومت میں ہم لوگ جب پہنچیں گے اور وہاں جا کے مثلا میں جو پلان کر رہا ہوں کہ کوشش ہوگی کہ پرائم منسٹر سے ملوں، جو نئی ان کی پرائم منسٹر ہے، ان کا بڑا اچھا انٹریکشن ہے پاکستانی ڈیاسپورا کے ساتھ. میری کوشش ہوگی کہ اسپیکر سے ملوں. میری کوشش ہوگی کہ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈز کے ساتھ جا کے ایک انٹریکشن ہو. میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ تھنک ٹینکس میں جا کے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. وہاں جو بہت سے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں بہت سے، ان کو حالات سے آگاہی کی جائے. وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا جائے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ کے انٹرویوز دیے جائیں، پرنٹ میڈیا کے اندر اپنے ویو کا اظہار کیا جائے. تو یہ انشاءاللہ وہاں کیا جائے گا. تو اس سے پریشانی تو ہندوستان کو ضرور ہے، چونکہ وہ ہر لیول کے اوپر یہ ہائی لائٹ ہوگا، اور یہ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس کی ایک کڑی ہے. بہت شکریہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور معاملہ انتہائی حساس یہ معاملہ ہے، پاکستان اس پر اپنی کوششیں ضرور کر رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی کیئرفلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دے دیجیے مجھے اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.